गांव की हदूद शुरू होते ही गाड़ी की रफ्तार खुद ब खुद धीमी हो गई। सड़क के दोनों तरफ फैले खेतों में काम करते किसानों की नजरें उस सफेद रंग की गाड़ी पर टिक गई थी जो शहर से आई थी। गाड़ी के अंदर बैठे अजलान ने शीशा नीचे किया तो बाहर की गर्म हवा और मिट्टी की सूंधी सी महक उसे अपने बचपन की याद दिला गई। 5 साल, पूरे 5 साल बाद वो अपने गांव वापिस आया था। उसका दिल तो नहीं था, लेकिन घर वालों के मुसलसल इसरार और अब्बा की तबीयत की नासाजी उसे यहाँ खींच लाई थी। गाड़ी जब हवेली के बड़े से गेट के सामने रुकी तो चौकीदार ने जल्दी से गेट खोल दिया, जैसे उसे पहले से खबर थी। गाड़ी सहन में जाकर रुकी तो घर में एक हलचल सी मच गई। अजलान ने दरवाज़ा खोल के बाहर कदम रखा तो सामने उसकी माँ खड़ी थी। उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में थोड़ी सी नमी भी थी। आ गया मेरा बच्चा। उन्होंने आगे बढ़ के उसे गले से लगाया, जैसे बरसों की दूरी एक पल में मिट गई हो। असलान ने माँ के कंधे पे सर रखा। उसे लगा जैसे वो वाकई ही किसी दूसरी दुनिया से थक खा के लौट आया है। अम्मी, मैं कितना थक गया हूँ, वो मुस्कुरा के बोला। उसकी आवाज़ में वही अपनायत थी जो वो शहर में कहीं खो चुका था। थकावट तो उतर जाएगी, पहले अंदर तो आओ। तुम्हारा कमरा कितने अरसे से साफ करवाया हुआ है, बस तुम्हारे आने का इंतजार था। माँ उसे अंदर ले गई, जबकि मुलाजिम उसका सामान गाड़ी से निकालने में मसरूफ था। वालिद दीवान खाने में बैठे अखबार पढ़ रही थी। असलान को देखते ही उन्होंने ऐनक उतारी और कुर्सी से उठ खड़े हुए। आ गए? सुना है गाड़ी खुद चला के लाए हो, थक के होगे। वालिद का लहजा रिवायती था, न ज्यादा जज्बाती न ज्यादा सख्त, मगर इसमें एक तरह का रौब और जिम्मेदारी का एहसास था। जी अब्बा, बस रास्ता थोड़ा तवील था। अजलान ने उनके करीब जाकर हाथ मिलाया। घर के माहौल में उसे वो पुरानी खामोशी और नज़्म ज़ब्त महसूस हुआ जो उसे शहर की आज़ादी के बाद थोड़ा अजीब लग रहा था। उसे पता था कि अगले कुछ दिन या शायद महीने उसके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं होंगे। उसके लिए ये जगह सिर्फ एक गांव नहीं थी, बल्कि वो जिम्मेदारियां थी जो उसे विरासत में मिली थी। दूसरी तरफ गांव के प्राइमरी स्कूल में दोपहर के वक्त का शोर मचा हुआ था। रुबाब अपनी कुर्सी पर बैठी बच्चों की कापियां चेक कर रही थी। उसके गिर्द बच्चों की चहल पहल थी। मैडम, मेरा काम देखें। एक छोटे बच्चे ने अपनी कापी उसके सामने की तो रुबाब ने मुस्कुरा के उसे देखा। वाह, तुमने तो बहुत ही अच्छा लिखा है। चलो शाबाश, अपनी जगह पे जाके बैठो। उसने बच्चे के सर पे हाथ फेरा और अगली कापी उठा ली। रुबाब को स्कूल में पढ़ाते हुए 2 साल हो चुके थे। उसके लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि उसका जुनून था। गांव में लड़कियों का पढ़ना बहुत बड़ी बात थी और वो इस बात को बखूबी समझती थी कि अगर वो आज हिम्मत हार गई तो शायद ये बच्चे कभी स्कूल ना आ पाते। उसकी सहेली और दूसरी टीचर जोया कमरे में दाखिल हुई तो उनके हाथ में एक रजिस्टर था। रुबाब, तुमने सुना? जोया ने शरारत से मुस्कुरा के पूछा। रुबाब ने कलम नीचे रखा और सवालिया नजर से उसे देखा। क्या सुना? कोई नई खबर है क्या? जोया हंसी। अरे वही हवेली वाले, उनका बेटा शहर से वापिस आ गया है। सारा गांव उसी की बातें कर रहा है। सुना है गाड़ी भी बहुत ही महंगी है उसकी। रुबाब ने बेरुखी से कंधे उचकाए और दोबारा कॉपियों में मसरूफ हो गई। तो आ गया तो क्या हुआ? हमारे काम से तो उसका कोई लेना देना नहीं। लोगों को तो बातें करने की आदत होती है, तुम भी उन्हीं की बातों में आ गई हो। उसने संजीदगी से जवाब दिया। उसे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अरे नहीं, बस तजस्सुस होता है ना, आखिर गांव का सबसे बड़ा घराना है। जोया ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा। वैसे सुना है वो काफी पढ़ा लिखा है, शायद हमारे गांव में कुछ बेहतरी ही ले आए। कौन जाने। रुबाब ने कापी बंद की और खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखा। गर्मी की शिद्दत बढ़ रही थी और वाही का मंजर किसी वीराने जैसा लग रहा था। बेहतरी लाना इतना आसान नहीं होता जोया। जितने बड़े नाम होते हैं उतनी ही बड़ी अना होती है लोगों की। तुम अपना काम करो, हमें कल का सबक भी तैयार कराना है। वो जानती थी कि इन हवेली वालों का गांव पे क्या असर होता है और उसे किसी भी ऐसे शख्स से कोई वास्ता नहीं रखना था जो उसकी खुद मुख्तियार जिंदगी में रुकावट बने। शाम ढले जब रुबाब स्कूल से फारिग होकर घर की तरफ रवाना हुई तो रास्ते में उसे वही हवेली का गेट नजर आया। वहां कुछ लोग जमा थे या शायद कोई मेहमान आए हुए थे। उसने नजरें नीचे रखी और तेजी से गुजर गई। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, मगर उसने पलट कर नहीं देखा।
اس کا مقصد صرف گھر پہنچنا اور اپنے دن بھر کی تھکن کو مٹانا تھا۔ ادھر حویلی کی بالکنی میں کھڑے اذلان نے نیچے سڑک پر چلتی ہوئی ایک لڑکی کو دیکھا۔ اس نے حجاب لیا ہوا تھا اور وہ بہت ہی تیزی سے اپنی قدم بڑھا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کتابوں کا بیگ تھا۔ اذلان نے سوچا شاید کوئی استانی ہوگی۔ اس نے غور سے دیکھا۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایک عجیب سا اعتماد تھا جو عام دیہائی لڑکیوں میں کم ہی نظر آتا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ گاؤں کی زندگی جتنی اس نے سوچی تھی شاید اس سے تھوڑی الگ ہو۔ اذلان کے والد اس کے پاس آئے اور کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ دیکھو اذلان، یہ گاؤں ہے، شہر نہیں۔ یہاں عزت بھی ہے اور دشمنی بھی۔ تم نے باہر دنیا دیکھی ہے، پر یہاں کے طور طریقے الگ ہیں۔ کوشش کرنا کہ کسی کے معاملات میں نہ الجھو، اپنا کام کرو اور بس۔ اذلان نے والد کی طرف دیکھا۔ جی ابا جی، میں سمجھ گیا ہوں۔ میرا یہاں کا قیام کچھ عرصے کا ہی ہے، میں کوئی ہنگامہ نہیں چاہتا، وہ بولا۔ مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ زندگی کے فیصلے کبھی انسان کی مرضی سے نہیں ہوتے۔ وہ تو یہاں صرف سکون ڈھونڈنے آیا تھا، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ قیام اسے ایک ایسی راہ پر لے جائے گا جہاں سے واپسی شاید ناممکن ہو۔ رات کا کھانا کھا کر اذلان اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ کمرہ وہی تھا، پر اس کا احساس بدل گیا تھا۔ کتابوں کے ڈھیر کے درمیان بیٹھ کر اس نے لیپ ٹاپ کھولا، مگر کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بار بار کھڑکی سے باہر اس سڑک کو دیکھتا جہاں سے وہ لڑکی گزری تھی۔ وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، مگر اس کے انداز میں کچھ تو تھا جو اس کے ذہن میں اٹک گیا تھا۔ گاؤں کے دوسرے کونے میں رباب اپنے گھر کے صحن میں چارپائی پہ بیٹھی تھی۔ اس کے والد زمین پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے اور ماں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ بیٹا، آج اسکول میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ والد نے حقے کی نلی ایک طرف رکھتے ہوئے پوچھا۔ رباب نے سر ہلایا۔ نہیں بابا، سب ٹھیک ہے، بس بچے تھوڑے شرارتی ہو گئے تھے، پر پڑھائی ٹھیک چل رہی ہے۔ اس نے اپنے والد سے کبھی اپنی مشکلیں شیئر نہیں کی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی فکر کریں۔ اچھا ہے، والد نے گہری سانس لی۔ تمہاری محنت دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ اب دیکھنا کہ کب تک یہ سب چلتا ہے۔ گاؤں کے حالات بدل رہے ہیں۔ رباب کو محسوس ہوا کہ والد کے لہجے میں کچھ تشویش ہے۔ کیسے حالات بابا؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ کچھ نہیں، بس وہ حویلی والوں کا بیٹا واپس آیا ہے نا، تو سنا ہے کچھ نئی تبدیلیاں آنے والی ہے۔ خیر، ہمیں کیا، ہم اپنی غریبی میں خوش ہیں۔ رباب نے خاموشی اختیار کر لی۔ اسے لگا کہ آج سب اسی اذلان کی بات کر رہی ہے۔ کیا وہ واقعی گاؤں کی تقدیر بدلنے آیا ہے یا صرف اپنی حکمرانی قائم کرنے؟ وہ اسی سوچ میں گم تھی کہ اس کی ماں اندر آئی اور بولی، رباب چلو اندر چلو، رات ہو گئی ہے۔ وہ اٹھ کر اندر چلی گئی، مگر اس کے ذہن میں وہی سوال گردش کر رہی تھی۔ اس دن گاؤں کے دو کونوں میں دو الگ الگ لوگ اپنی زندگیوں کے ساتھ ایک دوسرے سے بے خبر ایک ہی گاؤں کی فضا میں سانس لے رہی تھی۔ یہ صرف آغاز تھا ایک ایسی کہانی کا جس کا انجام ابھی وقت کے پردوں میں چھپا ہوا تھا۔ اذلان کی واپسی اور رباب کا عزم، دونوں اپنے مقام پر دوست تھے، مگر قسمت کے دھاگے کچھ اسی طرح سے بن رہے تھے کہ جلد ہی ان کا آمنا سامنا ہونا یقینی تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والا کل ان کی زندگیوں میں کیا طوفان لانے والا ہے۔ رباب نے رات کو سونے سے پہلے اپنی ڈائری نکالی۔ وہ اکثر دن بھر کی باتیں لکھتی تھی۔ اس نے لکھا کہ آج گاؤں میں ایک نیا شخص آیا ہے، سب اسی کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اپنے کام میں مگن ہوں۔ میرا مقصد صرف اپنے اسکول کے بچوں کو ایک بہتر مستقبل دینا ہے، چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے اور نہ ہی مجھے جاننے کی ضرورت ہے۔ میری دنیا میرے اسکول تک محدود ہے اور میں اسی میں خوش ہوں۔ اس نے ڈائری بند کی اور لائٹ بند کر دی۔ باہر گاؤں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، بس دور کہیں کتوں کی بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اذلان بھی اپنی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ گاؤں کی رات شہر کی رات سے کتنی مختلف تھی۔ یہاں شور کم تھا، پر سکون بھی شاید اتنا ہی نہیں تھا جتنا نظر آتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا وہ واقعی ہی یہاں رہ سکے گا یا جلد ہی واپس شہر بھاگ جائے گا۔ ان سوالوں کا جواب وقت ہی دے سکتا تھا۔ اگلی صبح گاؤں میں معمول کے مطابق پرندوں کی چہچہاہٹ اور مساجد سے آتی اذانوں کی آوازوں کے ساتھ ہوئی، لیکن رباب کی آنکھیں کچھ پہلے ہی کھل گئی تھی، کیونکہ اسے آج اسکول میں بچوں کے لیے نیا سبق تیار کرنا تھا اور اس کا ذہن کسی نہ کسی الجھن میں گھرا ہوا تھا۔ وہ بستر سے اٹھی تو کمرے میں ہلکی سی دھوپ کھڑکی کے راستے اندر آ رہی تھی۔
जैसे गर्द के ज़रात हवा में रक्स करते दिखाई दे रहे थे। उसने जल्दी से अपने बाल संवारे और कमरे से बाहर निकल आई, जहां उसकी अम्मी नाश्ते का एहतमाम कर रही थी। बावर्ची खाने से पराठों की सूंधी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी और रुबाब ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए पूछा, अम्मी, क्या आपने आज राशन का बंदोबस्त कर लिया है? क्योंकि स्कूल के लिए कुछ सामान ख़त्म हो गया था। उसकी अम्मी ने चाय का कप उसके सामने रखते हुए जवाब दिया, हाँ, मैंने तुम्हारे भाई से कह दिया है, वो बाजार जाते हुए सब ले आएगा। तुम बस अपने काम पर तवज्जो दो। वैसे भी आजकल गांव में हर तरफ हवेली वालों के चर्चे हैं, तो तुम ज़रा ध्यान से आना जाना। ये सुनकर रुबाब ने गहरी सांस ली और सोचा कि आखिर हर बात हवेली पर ही क्यों आके रुकती है। उसने जल्दी से नाश्ता ख़त्म किया, अपनी किताबों का बैग कंधे पे लटकाया और घर से निकल खड़ी हुई। रास्ते में कच्ची सड़क पे चलते हुए उसे गांव के वही पुराने मंजर याद आ रहे थे। बच्चे भागते हुए स्कूल जा रहे थे और औरतें घरों के बाहर बैठकर बातें कर रही थी। वो जब स्कूल के करीब पहुंची तो उसने देखा कि वहां कुछ लोग खड़े थे और उनके दरमियान वही गाड़ी खड़ी थी जिसे उसने कल देखा था। अतलान वहां मौजूद था और एक ऐसा लग रहा था कि वो स्कूल की बैरूनी इमारत का मुआयना कर रहा हो। रुबाब के कदम एक लम्हे के लिए ठटक गए, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और सीधी चलती हुई स्कूल के गेट तक पहुंच गई। उसे वहां खड़े कुछ बुजुर्गों ने देखा तो वो खामोश हो गए। अतलान उसके साथ खड़ा गेट की खस्ता हाली को गौर से देख रहा था। उसके हाथ में एक कागज था। रुबाब ने गेट तक पहुंचते ही अपना लहजा सख्त कर लिया। यहाँ क्या काम है आपका? असलान ने मुड़ के देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक ठहराव था जो रुबाब को मजीद चढ़ाने के लिए काफी था। बस देख रहा हूँ कि इस इमारत को गिरने से बचाने के लिए कितना बजट दरकार होगा। रुबाब ने एक कदम आगे बढ़ाया। बजट? आपको किसने कहा कि हमें किसी बैरूनी मदद की जरूरत है? कोई नहीं कहता, मगर आंखें खुद देख रही हैं। असलान ने कागज को अपनी जेब में डाला और स्कूल के अहाते की तरफ इशारा किया। छत का ये प्लास्टर किसी भी दिन बच्चों के सर पे गिर सकता है। क्या आपको इसका अंदाजा भी है? रुबाब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो जानती थी कि वो सच कह रहा है, मगर उसका ये अंदाज जैसे वो गांव का कोई मसीहा बन के आया हो, उसे सख्त नागवार गुजरा। आप शहर से आए हैं, यहाँ की ऊंची इमारतों के आदी होंगे। यहाँ हम इस ढांचे में पढ़ाने के आदी हैं, और सच तो ये है कि अगर आप ये मौजूदगी, इस गाड़ी का ये शोर बच्चों की पढ़ाई के माहौल को ख़राब कर रहे हैं। अदलान मुस्कुराया, एक हल्की तंजिया सी मुस्कुराहट। तो आपका मतलब है कि मैं गाड़ी दूर खड़ी करके आऊँ? मेरा मतलब है कि आप स्कूल के मामलात से दूर रहें। ये मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। रुबाब ने उसे वाज़ेह तौर पे कहा और मुड़ के अंदर जाने लगी। मेरी ज़मीन है ये। अजलान की आवाज़ में एक ऐसी संजीदगी थी कि रुबाब के कदम वहीं रुक गए। वो मुड़ी नहीं, उसने अपनी पुश्त उसकी तरफ रखी। दादा ने वफ़ की थी, मगर कागजात आज भी हवेली के नाम पर हैं। अजलान ने आहिस्ता से कहा, मुझे आपसे, आपकी नौकरी से या आपके बच्चों से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। बस मुझे यहाँ की ये तरतीब अच्छी नहीं लगी। रुबाब ने अपनी मुट्ठी बंद की। तो आप क्या करना चाहते हैं? स्कूल बंद करके यहाँ कोई दफ्तर खोलना चाहते हैं या कोई जदीद प्लाजा? अजलान हंसा। इस बार उसकी हंसी में वो तल्खी नहीं थी। आपका जहन बहुत ही जल्दी नतीजे पर पहुंच जाता है। मैं बस ये चाहता हूँ कि दीवारें सीधी हों, छत मजबूत हो और बच्चे किसी अच्छी जगह बैठकर पढ़ें। कोई दफ्तर नहीं खोल रहा हूँ। वो थोड़ा सा स्कूल के गेट के अंदर दाखिल हुआ। रुबाब ने तेजी से उसे रोका। खबरदार, इस हद से आगे मत आना। बच्चों का सुकून बर्बाद हो रहा है। अपनी ये तजावीज़ किसी और को दीजिएगा। हवेली में शायद कोई और सुन ले। यहाँ सिर्फ मेरी चलती है। अज़लान अपनी जगह रुक गया। उसने अपनी नज़रें रुबाब के चेहरे पर जमाई। उसे उस लड़की की खुददारी पर हैरत भी हो रही थी और एक किस्म का एहतराम भी महसूस हो रहा था। गांव की आम लड़कियों के बरक्स ये लड़की अपनी बात पर कायम थी। ठीक है, असलान ने अपने हाथ उठाए जैसे वो हथियार डाल रहा हो। आपकी मर्जी, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। वो मुड़ा और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। रुबाब वहीं खड़ी रही जब तक उसने गाड़ी स्टार्ट नहीं कर ली। गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ तो गिरद का भगोला सा उठा और रुबाब के चेहरे पर जा गिरा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और चेहरा साफ किया। उसके दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। उसने पहली बार किसी ऐसे शख्स का सामना किया था जो न सिर्फ बात करने का सलीका रखता था, बल्कि उसके हर लफ्ज का जवाब भी दे सकता था। वो वापस कमरे में गई तो बच्चे उसकी तरफ मतवज्जा थे। मैडम, वो कौन थे? एक छोटी बच्ची ने पूछा। रुबाब ने गहरी सांस ली। कोई नहीं बेटा, बस रास्ता भूल गए थे। चलो अपनी किताबें खोलो। वो पढ़ाने तो लगी, मगर उसका जहन बाहर गेट पे ही अटका हुआ था। उसे ये डर नहीं था कि वह स्कूल बंद कर देगा। उसे डर इस बात का था कि वह सच कह रहा था। दीवारें वाकई कमज़ोर थीं और उसके पास वाकई कोई फंड नहीं था कि वो उन्हें मुरम्मत करवा सके। वो बस उसे मानना नहीं चाहती थी।
शाम को जब वो घर पहुंची तो सहन में उसकी माँ बैठी कुछ बुन रही थी। रुबाब की थकन उसके चेहरे से आया थी। वो चारपाई पे बैठ गई और अपनी चादर एक तरफ फेंक दी। आज स्कूल में बहुत काम था, माँ ने ऊपर देकर पूछा। नहीं अम्मी, बस गर्मी बहुत थी। रुबाब ने अपनी आंखें मूंद ली। माँ ने उसके सर पे हाथ रखा। गांव में चर्चे है कि हवेली वाला लड़का आज तुम्हारे स्कूल गया था। क्या बात हुई? रुबाब की आंखें फौरन खुल गई। लोगों को और काम नहीं है क्या? वो बस यही देखते रहते हैं कि कौन कहाँ गया। बेटा, ये गांव है, यहाँ सांस लेने का भी हिसाब रखा जाता है। माँ ने उदासी से कहा। वो लोग बहुत बासर है, उनसे पंगा लेना ठीक नहीं है। तुम तो जानती हो, तुम्हारे अब्बू ने जमीन के लिए कितनी मिन्नतें की थी, तब जाके स्कूल बना था। अम्मी, मैंने उनसे कोई पंगा नहीं लिया, वो खुद आए थे कोई मुरम्मत करवाने का ड्रामा लेकर। मैंने साफ कह दिया कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। माँ ने गहरी सांस ली। खुदा करे तुम्हारी बात दुरुस्त हो, मगर वो लोग जिद्दी होते हैं, खास तौर पर ये अजलान। सुना है बाहर से पढ़ के आया है। इनके तौर तरीके हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। रुबाब ने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर कमरे में चली गई। उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो सिर्फ सुकून से रहना चाहती थी, मगर ऐसे लग रहा था कि उसका सुकून अब दांव पे लग चुका है। रात का अंधेरा गांव में फैल चुका था। हवेली के बड़े से बरामदे में अजलान कुर्सी पे बैठा चाय पी रहा था। उसके सामने उसके वालिद मौजूद थे। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी, वालिद ने संजीदगी से कहा। अब्बा, मैं बस देखना चाहता था कि स्कूल के हालात क्या है। अजलान ने प्याली मेज पर रखी। तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम्हारा काम यहाँ की सियासत को समझना है। इन छोटे मोटे स्कूलों के मामलात में पढ़ना तुम्हारी हैसियत के खिलाफ है। अजलान खामोश रहा। उसे पता था कि ये बहस लामतना ही है। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके वालिद इस स्कूल के खिलाफ क्यों थे। क्या ये सिर्फ अना का मसला था या कुछ और? वो मास्टरनी बहुत ही बदतमीज है, वालिद ने हुक्का पीते हुए कहा। उसने तुम्हें वहां से वापस भेज दिया। अजलान की होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। बदतमीज नहीं, बावकार है अब्बा जी। उसे अपनी मेहनत पर फख्र है। वालिद ने उसे अजीब नजर से देखा। तुम्हारे सर पे भी शहर का भूत सवार है। देखो, गांव में रहना है तो हमें इन लोगों से फासला रखना होगा। ये लोग हमारे ताबे हैं, हमारे बराबर के नहीं। अजलान ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि बहस करने का कोई फायदा नहीं। वो उठा और अपने कमरे की तरफ चला गया। रास्ते में उसने फिर वही स्कूल के बारे में सोचा। वो उस लड़की रुबाब को दोबारा देखना चाहता था, ये देखने के लिए कि क्या वो वाकई इतनी सख्त है जितनी दिखाई देती है, या उसके अंदर भी कोई डर छुपा हुआ है। अगली सुबह रुबाब जब स्कूल के लिए निकली तो उसने महसूस किया कि फिजा में कुछ बदला हुआ है। रास्ते में किसान उसे खामोशी से देख रहे थे। वो तेज कदमों से चल रही थी कि उससे पीछे से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। वो रुक गई और अपनी मुट्ठियों को सख्त कर लिया। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता उसके बराबर आके रुकी। असलान ने शीशा नीचे नहीं किया। कहीं जा रही हो? रुबाब ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। जी, काम पर। मैंने सुना है आज गांव के कुछ लोग स्कूल की जमीन के बारे में शिकायत करने वाले हैं। रुबाब के कदम रुक गए। वो मुड़ी और असलान की तरफ देखा। आपको कैसे पता? मैंने सुना है। दीवारें ऊंची होती हैं रुबाब। असलान ने अपनी गाड़ी का गियर बदला। अगर वो लोग आपके पास आए तो याद रखिएगा कि आप अकेली नहीं हैं। मैं अकेली ही काफ़ी हूँ, रुबाब ने सर्द लहजे में कहा और तेज़ी से चल दी। असलान वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसे इस लड़के की जिद बहुत ही दिलचस्प लग रही थी। उसने गाड़ी का शीशा ऊपर किया और उसे गांव की दूसरी तरफ मोड़ लिया। उसे मालूम था कि आज का दिन स्कूल के लिए बहुत ही अहम होने वाला है। पंचायत के लिए मुख्तसिस चौपाल में दोपहर की तपती हुई धूप में माहौल को मजीद भारी कर दिया था और चारपाइयों पर बैठे बुजुर्गों के चेहरे पर मौजूद संजीदगी बतला रही थी कि मामला मामूली नहीं है। रुबाब जब वहां पहुंची तो उसके कदमों की धमक वहां मौजूद हर शख्स के लिए एक पैगाम थी। उसने अपनी चादर को दुरुस्त किया और सर उठाकर उनके सामने की तरफ देखा, जो अपनी अपनी अना के हिसार में कैद थे। हाजी साहब, जो गांव के सबसे बासर बुजुर्ग माने जाते थे, उन्होंने हुक्के की नली एक तरफ रखी और रुबाब को घूरते हुए बोले, मास्टरनी बीबी, ये जगह हमारी है और स्कूल का यहाँ होना अब गांव के मफाद में नहीं है। हमें यहाँ अपनी एक नई बैठक बनानी है, जहाँ गांव के फैसला हुआ करेंगे। रुबाब की आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी चिंगारी थी जो उनके झूठे फैसले को जलाने के लिए काफ़ी थी। उसने पुरसुकून मगर मजबूत लहजे में जवाब दिया, हाजी साहब, ज़मीन का कानून आपकी ख्वाहिशात से नहीं चलता। ये ज़मीन एक मकसद के लिए दी गई थी और अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो पहले कानून का रास्ता ढूंढें। यहाँ बैठक बनाना गांव की तरक्की नहीं, बल्कि बच्चों के मुस्तकबिल को दफन करना है। ये सुनकर वहां मौजूद लोगों में चहमगोइयां शुरू हो गई। कुछ नहीं सर झुका लिए और कुछ ने गुस्से से रुबाब की तरफ देखा।
اذلان جو اس پوری صورتحال کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا اب اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی موجودگی نے ماحول میں ایک دم تبدیلی پیدا کر دی، کیونکہ حویلی کا نام ہی سب کے لیے خاموشی کا سبب بن جاتا تھا۔ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا جو ایک طرف خاموش بیٹھے سب دیکھ رہے تھے۔ پھر اس نے آگے بڑھ کے حاجی صاحب کے سامنے کرسی کھینچی اور بیٹھتے ہوئے بولا، حاجی صاحب، آپ نے کہا کہ گاؤں کے مفاد میں نہیں ہے، مگر کیا آپ نے ان بچوں سے پوچھا ہے جو اسکول کی دیواروں میں اپنے مستقبل کے خواب دیکھ رہی ہیں؟ کیا گاؤں کی ترقی صرف بیٹھک بنانے سے ہوتی ہے یا پڑھے لکھے بچوں کے ہاتھوں سے؟ یہ زمینیں میرے دادا نے دی تھی اور میں اس کا گواہ ہوں کہ ان کا مقصد کیا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص دم بخود رہ گیا، کیونکہ اذلان کا لہجہ غصے سے نہیں بلکہ ٹھوس دلیلوں سے بھرا ہوا تھا۔ حاجی صاحب نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ تم شہر کے معاملے یہاں نہ لاؤ، ہم یہاں کی روایتوں کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اذلان نے مسکرا کے کہا کہ روایت کا نام لے کر ناانصافی کرنا سب سے بڑی حماقت ہے۔ اگر آپ کو بیٹھک ہی بنانی ہے تو حویلی کے سامنے والا میدان خالی ہے، وہاں بنائیں، اسکول کو چھوڑ دیں۔ یہ سن کر وہاں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ رباب نے ایک لمحے کے لیے اذلان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شک اور تشکر کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اذلان یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ کیا وہ صرف اپنا نام کمانے کے لیے یہ واقعی اسکول کی فکر ہے؟ پنچایت بے نتیجہ ختم ہوئی، مگر فضا میں ایک تلخی چھوڑ گئی۔ اسکول کے صحن میں نیم کے پرانے درختوں کی چھاؤں اب ڈھل کر دیوار کے دوسرے کونے تک پہنچ چکی تھی۔ گرمی کا احساس اب بھی فضا میں قائم تھا، لیکن بچوں کے جانے کے بعد برآمدے میں پھیلی خاموشی نے ایک عجیب سا سکون پیدا کر دیا تھا۔ رباب نے دری پر بکھری ہوئی کچھ کاپیاں سمیٹی اور انہیں ایک ترتیب سے اپنے بیگ میں رکھنے لگی۔ اس کی انگلیاں کاپیوں کے پتے الٹ رہی تھی، لیکن اس کی سوچیں کہیں اور ہی بھٹک رہی تھی۔ وہ بار بار اس خالی چوپال کا منظر یاد کر رہی تھی جہاں کچھ دیر پہلے گاؤں کے وہ بڑے بزرگ، جن کے سامنے کسی کو بولنے کی جرأت نہ ہوتی تھی، ایک شہر سے آئے نوجوان کی دلیلوں کے سامنے لاجواب کھڑے تھے۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ ایک دم گونجنے والی باوقار آواز۔ رباب کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو اذلان اسکول کے آدھے کھلے ہوئے لکڑی کے گیٹ کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے سفید کرتے پر مٹی کے کچھ داغ لگے ہوئے تھے جو شاید چوپال میں بیٹھنے یا راستے کے گیٹ کی وجہ سے پڑے تھے۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے وہ ابھی بھی اس بحث کے سحر میں ہو جو کچھ دیر پہلے ختم ہوئی تھی۔ رباب نے اپنے بیگ کی زپ بند کی اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے چہرے پر سنجیدگی کو برقرار رکھنے کی کوشش کی، حالانکہ اس کا دل چوپال والے واقعے کے بعد تھوڑا نرم ہو چکا تھا۔ جی بس بچوں کا کام ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ ابھی تک حویلی نہیں گئے؟ ابا جی تو کافی غصے میں لگ رہی تھی وہاں۔ اذلان نے گہری سانس لی اور 2 قدم آگے بڑھا۔ اس کی نظریں اسکول کے کچے صحن پر ٹک گئی۔ ابا جی کا غصہ عارضی ہے رباب، وہ اس گاؤں کے نظام کو جس نظر سے دیکھتے ہیں میں اس نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ میرے لیے یہ صرف ایک زمین کا ٹکڑا یا انا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان بچوں کا حق ہے جو یہاں بیٹھے ہیں۔ رباب نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی باتوں میں سچائی تو تھی، لیکن گاؤں کا ماحول ایسا تھا کہ یہاں کسی کی نیت پر اتنی جلدی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آپ کے لیے یہ کہنا آسان ہے اذلان صاحب، آپ شہر سے آئے ہیں، کچھ دن بعد واپس چلے جائیں گے، لیکن یہاں جو دشمنیاں یا جو نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں ان کا سامنا ہمیں اور ہمارے خاندان کو کرنا پڑے گا۔ حاجی صاحب کے بیٹے جس طرح آپ کو دیکھ رہے تھے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس بات کو یہی ختم کر دیں گے۔ اذلان کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی سنجیدہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے ہاتھ کرتے کے جیبیں میں ڈالے۔ انہیں جو کرنا ہے کرنے دیں، میں شہر واپس جانے کے لیے نہیں آیا۔ میں نے ابا جی سے صاف کہہ دیا ہے کہ میں اب یہیں رہوں گا اور اس زمین کا جو بھی قانونی طریقہ کار ہے اسے پورا کروں گا۔ آپ کو مجھ پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے کام پر دھیان دیں۔ بھروسہ کرنا یا نہ کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ رباب نے اپنا بیگ کاندھے پہ لٹکایا اور برآمدے سے نیچے اتری۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اس مدد کی وجہ سے پورا گاؤں اب میری اور میرے سکول کے پیچھے پڑ جائے گا۔ لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ حویلی کا بیٹا ایک معمولی استانی کے لیے پنچایتوں میں لڑ رہا ہے۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ ایک لڑکی کے لیے ایسی باتیں کتنی بھاری ہوتی ہیں؟ اذلان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے افسوس کا سایہ لہرایا۔ وہ اس بات کی حساسیت کو سمجھتا تھا، لیکن اس کا مقصد صرف سکول کو بچانا تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں اگر میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے۔ میرا مقصد صرف ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا تھا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اسکول کے معاملات سے دور رہوں تو میں ایسا ہی کروں گا، لیکن یاد رکھیے گا حاجی صاحب اور ان کے لوگ اب بھی زمین پر نظر جمائے بیٹھے ہیں۔ رباب نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی سختی نہیں تھی بلکہ ایک انجانی سی فکر تھی۔ مجھے آپ کی دوری نہیں چاہیے، مجھے بس یہ چاہیے کہ جو بھی ہو وہ قانون اور طریقے کے مطابق ہو۔
میں کسی کے احسان تلے نہیں دبنا چاہتی۔ یہ احسان نہیں ہے، اذلان نے نرمی سے کہا۔ یہ صرف وہ کام ہے جو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ رباب نے مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ تیز قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھ گئی اور اسکول کا لکڑی کا پرانا دروازہ اس کے پیچھے ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ اذلان وہیں کھڑا رہا۔ اس کی نظریں اس کچے راستے پہ جمی تھی جہاں سے رباب گزری تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ لڑکی جتنی باہر سے سخت دکھائی دیتی ہے، اندر سے اتنی ہی اپنے اصولوں اور اپنی عزت کے معاملے میں حساس ہے۔ شام کے وقت حویلی کا ماحول کافی کشیدہ تھا۔ دیوان خانے میں دھیمی روشنی تھی اور اذلان کے والد خان صاحب اپنی بڑی کرسی پر بیٹھے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں موجود تسبیح کے دانے آہستہ آہستہ گھوم رہے تھے، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کے رویے سے سخت ناخوش ہیں۔ جب اذلان کمرے میں داخل ہوا تو خان صاحب نے تسبیح ایک طرف رکھی اور سخت لہجے میں بولے، تو تم نے طے کر لیا ہے کہ تم ہماری خاندانی ساکھ کو اس طرح گاؤں میں تماشا بناؤ گے؟ اذلان اپنے والد کے سامنے رک گیا۔ اس نے اپنے لہجے کو جتنا ہو سکتا تھا بادب رکھا۔ ابا جی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے صرف اس زمین کا دفاع کیا ہے جو دادا جی نے خود اسکول کے لیے دی تھی۔ اس میں ہماری ساکھ کہاں سے خراب ہوتی ہے؟ ساکھ تب خراب ہوتی ہے جب حویلی کا بیٹا ایک معمولی زمیندار اور اس کی بیٹی کے حق میں کھڑا ہو کر پورے گاؤں کے سامنے اپنے ہی خاندانوں کے لوگوں کی مخالفت کرتا ہے۔ خان صاحب نے غصے سے کہا، حاجی صاحب ہمارے پرانے حلیف ہیں، ان کی بات کو اس طرح رد کرنا ہماری توہین ہے۔ اگر حلیف غلط بات پہ اڑے ہوئے ہیں تو ان کا ساتھ دینا عقل مندی نہیں ہے۔ ابا جی، اذلان نے جواب دیا، وہ وہاں اپنی بیٹھک بنانا چاہتی ہیں تاکہ گاؤں کے غریب لوگوں پر اپنی دھاک بٹھا سکیں۔ کیا آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اسکول بند ہو جائے اور وہ بچے سڑکوں پہ گھومیں؟ خان صاحب نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ان کا غصہ اب تھوڑا دھیما ہوا تھا، لیکن ان کی سوچ اب بھی روایتی تھی۔ تم شہر کی کتابیں پڑھ کے آئے ہو اذلان، تمہیں اس مٹی کے مزاج کا نہیں پتہ۔ یہاں اگر تم ایک بار جھک گئے تو لوگ تمہیں کمزور سمجھیں گے۔ وہ لڑکی رباب، وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ اسکول چلا کر پورے گاؤں کو بدل دے گی۔ وہ بدل رہی ہے ابا جی، اذلان نے پختگی سے کہا، اور میں اس کا ساتھ دوں گا۔ اگر اس کے لیے مجھے حاجی صاحب یا کسی اور کا سامنا کرنا پڑا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ خان صاحب نے اپنے بیٹے کو غور سے دیکھا۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اذلان اب وہ بچہ نہیں رہا جسے وہ اپنی مرضی سے چلا سکیں گے۔ اس کے اندر کی ضد بالکل ان جیسے ہی تھی، لیکن اس کا رخ الگ تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے یہی فیصلہ کیا ہے تو یاد رکھنا کہ اس کے نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ حویلی تمہاری ضد میں تمہارا ساتھ نہیں دے گی۔ مجھے منظور ہے۔ اذلان نے سر جھکایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ادھر رباب گھر میں بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں تھی۔ اس کا بھائی جاوید صحن میں کھڑے غصے سے چکر کاٹ رہا تھا، جبکہ اس کے والد خاموشی سے ایک طرف بیٹھے تھے۔ میں کہہ رہا ہوں نا ابا، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، جاوید نے غصے سے کہا۔ سارا گاؤں باتیں کر رہا ہے کہ حویلی کا لڑکا رباب کے لیے پنچایت میں بولا ہے۔ ہماری کیا عزت رہ گئی ہے؟ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے حویلی والوں سے کوئی سودا کر لیا ہے۔ رباب جب باورچی خانے سے برتن صاف کر کے باہر نکل رہی تھی، اپنے بھائی کی بات سن کر رک گئی۔ بھائی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ اسکول کے لیے کیا، میرے لیے نہیں کیا۔ اس میں سودے والی کیا بات ہے؟ تم خاموش رہو رباب، جاوید نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں ان حویلی والوں کی چالوں کا نہیں پتا۔ وہ پہلے ہمدردی دکھاتے ہیں، پھر اپنی اصل اوقات پر آتے ہیں۔ وہ خان صاحب کا بیٹا ہے، وہ ہماری برابری کا نہیں ہے۔ اس کا ہمارے معاملات میں اس طرح آنا ہماری تذلیل ہے۔ رباب کے والد نے حقے کی نلی منہ سے ہٹائی اور دھیمی آواز میں بولے، جاوید بیٹا غصہ تھوک دو۔ اذلان نے جو کہا وہ غلط نہیں تھا۔ اگر وہ نہ بولتا تو حاجی صاحب آج ہی اسکول پر قبضہ کر لیتے۔ ہمیں اس کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ ابا، آپ بھی اس کی باتوں میں آ رہے ہیں، جاوید نے مایوسی سے کہا۔ میں کل خود اسکول جاؤں گا اور اس اذلان سے بات کروں گا۔ میں اسے صاف کہہ دوں گا کہ ہمارے معاملات سے دور رہیں۔ اس کی کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ رباب نے اپنے بھائی کو دیکھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے روکے، لیکن وہ جانتی تھی کہ جاوید کا غصہ اس وقت ساتویں آسمان پر ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ کھڑکی سے باہر رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور دور کہیں گیدڑوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ کیا واقعی اذلان کی ہمدردی ان کے لیے کوئی مصیبت کھڑی کر دے گی؟ اگلی صبح اسکول کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی جاوید تیز قدموں سے اسکول کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رباب اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اس کا چہرہ پریشانی سے زرد تھا۔ وہ بار بار اپنے بھائی سے کہہ رہی تھی کہ وہ کوئی ہنگامہ نہ کرے، لیکن جاوید کو سننے کو تیار نہیں تھا۔ جب وہ اسکول پہنچے تو اذلان کی گاڑی پہلے ہی وہاں کھڑی تھی۔
اسلان کچھ مزدوروں کے ساتھ کھڑا اسکول کی دیواروں کی پشیمانی کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی پرانی فائل تھی۔ جاوید نے گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہوئے بلند آواز میں کہا، اسلان صاحب۔ اسلان نے مڑ کے دیکھا۔ جاوید کے چہرے پر موجود غصہ اور رباب کی پریشان آنکھیں دیکھ کر وہ صورتحال کو فوراً سمجھ گیا۔ اس نے مزدوروں کو اشارہ کیا کہ وہ اپنا کام جاری رکھے اور خود جاوید کی طرف بڑھا۔ جی جاوید صاحب، صبح بخیر، اسلان نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میری بات سنیں اسلان صاحب، جاوید نے اس کے قریب آ کر انگلیاں لہراتے ہوئے کہا، ہمیں آپ کی اس مہربانی اور ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسکول ہمارا ہے اور میری بہن یہاں پڑھاتی ہے۔ آپ جو یہ روز روز یہاں آ کر گاؤں والوں کو باتیں بنانے کا موقع دے رہی ہیں، اسے بند کریں۔ اسلان نے جاوید کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی غصہ نہیں تھا بلکہ ایک گہرا ٹھہراؤ تھا۔ جاوید صاحب، میں یہاں کسی پہ احسان کرنے نہیں آیا۔ یہ اسکول اس گاؤں کی امانت ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری موجودگی سے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو میں اس کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں اسکول کی تعمیر اور اس کی قانونی حیثیت کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ ہوتے کون ہیں ہمارے اسکول کا سوچنے والے؟ جاوید نے اس کا گربان پکڑنے کی کوشش کی، لیکن رباب نے فوراً آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بھائی بس کریں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ رباب کی آواز میں رونے والی لہر تھی۔ یہ اسکول ہے، یہاں بچے آنے والے ہیں، اپنی ذاتی انا کو یہاں مت لائیں۔ جاوید نے اپنا ہاتھ جھٹکا اور اسلان کو گھورتے ہوئے بولا، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، ہمارے راستے میں مت آنا۔ حویلی کی دشمنی اپنی جگہ، لیکن میری بہن کی عزت پہ اگر کوئی بات آئی تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ تم کس کے بیٹے ہو۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے مڑا اور اسکول سے باہر نکل گیا۔ رباب وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ اسلان کے سامنا کرنے کی جرت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے اپنے بھائی کے اس رویے پر سخت شرمندگی ہو رہی تھی۔ اسلان نے گہری سانس لی اور اپنے کپڑے درست کیے۔ وہ رباب کے قریب آیا۔ اس کی آواز میں اب ایک عجیب سی نرمی تھی۔ آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے رباب، میں ان کے غصے کو سمجھ سکتا ہوں۔ ان کا اپنی بہن کے لیے پریشان ہونا فطری ہے۔ رباب نے اپنی نم آنکھوں سے اوپر دیکھا۔ وہ صرف پریشان نہیں، وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اس گاؤں میں ہمارے جیسے لوگوں کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ اگر وہ داؤ پر لگ جائے تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا۔ میں آپ کی عزت پہ کوئی حرف نہیں آنے دوں گا، اسلان نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ رباب نے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں ایک پختہ عزم دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس اپنا سر ہلایا اور اسکول کے اندر چلی گئی۔ اس دن بچوں کے آنے کے بعد بھی اسکول میں وہ پرانی چہل پہل محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سا دباؤ تھا، جیسے کوئی طوفان آنے سے پہلے کی خاموشی ہو۔ شام کو جب رباب گھر لوٹی تو اس نے دیکھا کہ گھر کے باہر کچھ لوگ جمع تھے۔ ان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ اس نے جلدی سے قدم بڑھائے اور اندر داخل ہوئی۔ صحن میں اس کے والد زمین پر بیٹھے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک سرکاری نوٹس تھا۔ کیا ہوا بابا؟ رباب نے گھبرا کے پوچھا۔ والد نے اوپر دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں مایوسی تھی۔ بیٹا، حاجی صاحب نے عدالت سے اسکول کی زمین پر سے آرڈر لے لیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ زمین اس کی ملکیت ہے اور حویلی والوں نے اسے غیر قانونی طور پر اسکول کے لیے دیا تھا۔ کل سے اسکول بند رہے گا۔ رباب کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس کا وہ خواب، اس کی وہ 2 سال کی محنت، سب ایک ہی جھٹکے میں ختم ہونے جا رہی تھی۔ اس نے نوٹس کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا پاپا، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے رباب، جاوید نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں اب غصے کے ساتھ ساتھ ایک شکست کا احساس بھی تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ ان حویلی والوں کے چکر میں مت پڑو۔ اب دیکھو انہوں نے ہمیں کہاں لا کے کھڑا کیا ہے۔ رباب نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے نوٹس کو مضبوطی سے تھاما اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اس وقت صرف ایک ہی شخص کا چہرہ یاد آ رہا تھا، وہ شخص جس نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسکول کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ کیا وہ اپنے وعدے پہ قائم رہے گا؟ اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور بستر کے کونے پہ بیٹھ کے رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ساری محنت رائے گاہ چلی گئی ہے۔ 2 سال کی انتھک کوششیں، اسکول کی تعمیر کے لیے لڑنا، بچوں کے مستقبل کے خواب دیکھنا، سب کچھ ایک لمحے میں چکنا چور ہو گیا تھا۔ حاجی صاحب کی اس چال نے اس کی امیدوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ وہ خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہی تھی کہ اسے لگا کہ اب شاید وہ دوبارہ کبھی اسکول نہ جا پائے گی۔ اسے اسلان کی یاد آئی، اس شخص نے جس نے اسے کبھی ہار ماننے نہیں دی تھی، جس نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا تھا۔ اب وہ بھی شکست کو تسلیم کر لے گا؟ کیا اس کا وعدہ صرف ہواؤں میں بکھر جائے گا؟ وہ اپنے آنسو پہنچ کر اٹھی اور کھڑکی سے باہر اندھیرے میں دیکھنے لگی۔ اسے لگا کہ اب صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اسلان سے بات کرے اور پوچھے کہ کیا اب وہ کوئی امید ہے۔ وہ کسی سے چھپے بغیر حویلی کی طرف چل دی۔
رات کے سناٹے میں اس کے قدموں کی چاپ اسے خود ڈرا رہی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک ایسی آگ تھی جس نے اسے روکنے نہیں دیا۔ وہ حویلی پہنچی تو اذلان باہر کے برآمدے میں بیٹھا کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ چونک گیا۔ رباب کی حالت دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے پوچھا کہ اتنی رات گئی یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا ہوا؟ رباب نے کانپتے ہاتھوں سے وہ نوٹس اس کی طرف بڑھا دیے۔ اذلان نے اسے پڑھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ اس نے کوئی غصہ نہیں دکھایا، کوئی پریشانی ظاہر نہیں کی، وہ پرسکون رہا۔ اس نے رباب کے قریب آ کر کہا کہ یہ صرف ایک حربہ ہے ہمیں ڈرانے کے لیے۔ یہ سٹی آرڈر قانونی طور پر بہت ہی کمزور ہے۔ میں نے زمین کے اصل کاغذات پہلے ہی حاصل کر لیے تھے اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم حاجی صاحب کو ان کی اصل جگہ دکھا دیں۔ رباب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے اذلان کے لہجے میں وہ اعتماد نظر آیا جس نے اس کا ڈر ختم کر دیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہم واقعی جیت سکتے ہیں؟ اذلان نے مسکرا کے کہا کہ ہم جیت چکے ہیں، بس ایک آخری قدم اٹھانا باقی ہے۔ اس رات دونوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ اگلی صبح اسکول کے باہر وہ تمام گاؤں والے جمع تھے۔ حاجی صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ وہ یہ سب دیکھنے آئے تھے کہ ماسٹرنی کب ہمت ہارتی ہے، لیکن جیسے ہی اذلان وہاں پہنچا تو فضا بدل گئی۔ اس نے کسی پر غصہ نہیں کیا، بلکہ وہ خاموشی سے اسکول کے گیٹ کے سامنے جا کے کھڑا ہوا۔ اس نے جیب سے اصل کاغذات نکالے اور سب کے سامنے بلند آواز میں بولے کہ یہ زمین جس پر آج حاجی صاحب اپنا دعویٰ کر رہی ہیں، یہ اسکول کے لیے وقف ہے، اور میرے پاس وہ قانونی ثبوت ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ زمین کبھی حاجی صاحب کی تھی ہی نہیں۔ اس کے ساتھ وہ شہر سے لائے گئے وکیل بھی تھے جنہوں نے تمام قانونی پہلوؤں کی وضاحت دی۔ وہاں موجود سب لوگ دم بخود رہ گئے۔ حاجی صاحب کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ وہ وہاں سے کچھ کہے بغیر چلا گیا کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اب اس کی دال نہیں گلے گی۔ اس دن اسکول کا تالا کھول دیا گیا اور بچوں کی ہنسی دوبارہ گونج اٹھی۔ رباب اس کامیابی پر اذلان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن اذلان نے کہا کہ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا مشترکہ خواب تھا اور ہم نے اسے پورا کیا ہے۔ اب وقت تھا کہ وہ اپنی خاندان والوں سے بات کریں۔ اذلان نے اپنے والد خان صاحب کو شادی کے لیے راضی کر لیا تھا۔ خان صاحب اذلان کی ضد اور اس کی کامیابی کو دیکھ چکے تھے۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ان کا بیٹا ایک ایسی لڑکی سے محبت کرتا ہے جو صرف خوبصورت نہیں بلکہ باصلاحیت اور مضبوط بھی ہے۔ رباب کے والد بھی خوش تھے کیونکہ ان کی بیٹی نے نہ صرف ایک اچھا انسان چنا تھا بلکہ اپنی عزت اور اپنے خوابوں کو بھی بچا لیا تھا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ گاؤں کے لوگوں کا رویہ مکمل طور پہ بدل چکا تھا۔ جو لوگ کل تک ان کے خلاف تھے، آج وہی لوگ شادی میں شامل ہونے کے لیے بے تاب تھے۔ شادی کا دن آیا تو پورا گاؤں روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ اسکول کے صحن میں ہی شادی کی تقریب رکھی گئی تھی کیونکہ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے ان کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ رباب دلہن بنی تو وہ قیامت خیز حسین لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھی نے اس کے حسن کو اور بڑھا دیا تھا۔ اذلان نے جب اسے دیکھا تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی نظروں میں محبت تھی، عزت تھی اور ایک ایسا سکون تھا جو اسے پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ جب مولوی صاحب نے پوچھا تو رباب کی آواز میں وہ اعتماد تھا جو ایک فتح کی ہوتی ہے۔ اذلان نے اسے اپنا جیون ساتھی بنا لیا تھا۔ شادی کی پرشور اور رنگینیوں سے بھری تقریب کے بعد جب حویلی کے کمرے میں خاموشی نے ڈیرا ڈالا تو فضا میں ایک عجیب سی مہک اور سکون کا بسیرا تھا۔ کمرہ کو تازے پھولوں سے سجایا گیا تھا جن کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ رباب جو اب سرخ رنگ کے قیمتی لباس میں ملبوس تھی، بستر پر بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ کیسے ایک معمولی استانی کی زندگی آج مکمل طور پر بدل گئی ہے۔ کچھ ہی لمحوں میں دروازہ کھلا اور اذلان اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو صرف محبت کرنے والوں کی ہوتی ہے۔ اس نے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ رباب کی طرف بڑھا۔ رباب کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اذلان نے اس کے قریب آ کر رک کیا اور اس نے رباب کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ اس نے نرمی سے کہا، آج تم بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو رباب، مگر میرے لیے تم تب بھی خوبصورت تھی جب تم اسکول کے کچے صحن میں بچوں کو پڑھاتی تھی، اور آج بھی ہو۔ رباب نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کے کہا، یہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اگر آپ اس دن میرا ساتھ نہ دیتے تو شاید میں کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتی۔ اذلان نے اس کے ماتھے کو چوما اور کہا، ہم دونوں نے مل کر یہ منزل پائی ہے، یہ صرف میری نہیں بلکہ ہماری جیت ہے۔ اس رات ان دونوں نے اپنی مرضی کی تلخیوں اور اپنی اس لڑائی کے بارے میں باتیں کی جو انہوں نے اسکول کو بچانے کے لیے لڑی تھی۔ ان لمحوں میں ایک ایسا احساس تھا جسے بیان کرنا مشکل تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو چکے ہیں۔ شادی کے بعد ان کی زندگی میں ایک ایسا سکون آیا جس کا انہوں نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا۔
اصلان نے اپنے کام میں رباب کا ساتھ دینا جاری رکھا اور رباب نے اسکول کو گاؤں کا سب سے بہترین اسکول بنا دیا۔ وہ دونوں اب صبح سویرے اٹھتے اور ایک ساتھ اسکول جاتے، جہاں بچے ان کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہوتے۔ گاؤں والے اب ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ ان کی شادی کے بعد حویلی کا ماحول بھی بدل گیا تھا۔ اصلان کے والد اپنی بہو کو بیٹیوں کی طرح مانتے تھے اور رباب کو ان سے جو پیار ملا اس نے اس کے دل کے سارے زخم بھر دیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا رشتہ اور بھی گہرا ہوتا گیا، وہ اب ایک دوسرے کی ضرورت بن چکے تھے۔ ایک دن اسکول کی چھٹی کے بعد جب وہ دونوں اسکول کے صحن میں نیم کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، اصلان نے رباب کا ہاتھ تھاما اور کہا، کیا تمہیں یاد ہے وہ دن جب ہم نے پہلی بار ایک دوسرے سے بات کی تھی؟ رباب نے مسکرا کے سر ہلایا اور کہا، کیسے بھول سکتی ہوں، وہی دن تو تھا جس نے میری زندگی بدل دی تھی۔ اصلان نے مسکرا کے کہا، وہ دن میری زندگی کا سب سے اچھا دن تھا، کیونکہ اسی دن مجھے میری زندگی کا مقصد ملا تھا۔ رباب نے اس کی طرح دیکھا اور کہا، مجھے بھی بہت ہی خوشی ہے کہ میں تمہاری زندگی کا حصہ بنی۔ وہ اب ایک دوسرے کے لیے جی رہے تھے۔ ان کے بچے اب پڑھ لکھ کر بڑے ہو رہے تھے اور گاؤں اب ایک نیا اور روشن گاؤں بن گیا تھا۔ انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ پیار اور ہمت سے سب کچھ ممکن ہے۔ وہ اب ایک سکون بھری زندگی گزار رہے تھے۔ اصلان اب گاؤں کے معاملات میں مصروف تھا اور رباب اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی تھی۔ ایک دن اصلان نے رباب سے پوچھا کہ تم اپنی زندگی سے مطمئن ہو؟ رباب نے جواب دیا، مجھے زندگی سے وہ سب ملا جس کی میں نے خواہش کی تھی، ایک ایسا انسان جو میرے خوابوں کا محافظ ہے، ایک ایسا گھر جہاں صرف محبت کی حکمرانی ہے، اور ایک ایسا مشن جس نے مجھے شناخت دی ہے۔ اصلان مسکرایا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ سورج اب ڈھل رہا تھا اور گاؤں کی فضا میں پرندوں کی چہچہاہٹ تھی۔ اصلان نے رباب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا، ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر لیا ہے۔ یہ سکون، یہ عزت اور یہ محبت، یہ سب ہماری محنت کا صلہ ہے۔ رباب نے اس کے کندھے پر سر رکھا اور کہا، اور یہ سب کچھ تمہارے ساتھ پا کر مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے جنت پا لی ہو۔ ان کا رشتہ اب دو روحوں کا ملاپ تھا۔ گاؤں کے لوگ اب بھی ان کی کہانی سناتے ہیں کہ کیسے ایک پاسر لڑکے نے ایک عام لڑکی کا ہاتھ تھام کر معاشرے کو دیوارے کو گرا دیا تھا۔ وہ اب ہمیشہ ساتھ تھے، ہر دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا سہارا بن کر۔ ان کا ہر دن ایک نئی امید اور ایک نئے عزم کے ساتھ شروع ہوتا تھا۔ ان کی محبت کی یہ سچی داستان اب زمانے بھر میں مشلے رہا ہے۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی اور ان کا سکون اب ہمیشہ رہے گا۔ وہ اب اپنی زندگی میں خوش تھے اور ان کا اسکول اب بھی بچوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ اصلان نے رباب کا ہاتھ تھاما اور کہا، چلو ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ رباب نے مسکرا کے سر ہلایا اور وہ دونوں چل پڑے۔ ان کا پیار اب ہمیشہ سلامت رہے گا اور ان کی کہانی اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی۔ یوں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ ایک دوسرے کے لیے وقت تھا۔ اصلان نے اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں رباب کو شامل رکھا تھا اور رباب نے اصلان کے لیے اپنے دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے تھے۔ ان کا گھر اب ایک ایسی جگہ تھا جہاں صرف خوشیاں اور ہنسی کی آوازیں گونجتی تھیں۔ ان کے بچے اب بڑے ہو چکے تھے اور وہ بھی اپنے والدین کی طرح تعلیم کے میدان میں اپنا نام بنا رہے تھے۔ گاؤں اب پوری طرح بدل چکا تھا، یہاں اب کوئی بھی ناخواندہ نہیں تھا اور اس سب کا سہرا اصلان اور رباب کے سر پر تھا۔ ایک شام جب وہ دونوں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھے تھے، اصلان نے رباب کی طرف دیکھ کر کہا، اگر آج تم میرے ساتھ نہ ہوتی تو شاید میں کبھی اتنا کامیاب نہ ہو پاتا۔ رباب نے مسکرا کے کہا، یہ سب تمہاری ہمت کا نتیجہ ہے۔ تم نے مجھے ہر موڑ پر سنبھالا۔ ان کے درمیان جو رشتہ تھا وہ دنیا کی ہر دولت سے قیمتی تھا۔ گزرتی رات ان کی محبت کو مزید گہرا کر رہی تھی۔